हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़। 20वां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। सूरह नम्ल 20वें पारे के आगाज़ में और 19वें पारे के इख्तिताम में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। और इस सूरा को एक ख़ास अहमियत ये हासिल है कि जब आप जानवर बीमार हों, कोई भी इंसान अक्सर मवेशी रखता है, जानवर रखता है, घरों में बीमार हो जाते हैं या अक्सर उनकी अमवात हो जाती है या बिदक जाते हैं, तो उन पर पढ़ के फूंका जाए या पानी पे दम करके उनको खिलाया पिलाया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ताबेदार कर देंगे। बीमार हैं तो सेहत याब हो जाएंगे। अगर उन पे असेबी, अक्सर लोग आते हैं बताते हैं कि हमारे मवेशी मर जाते हैं, तो अब वो दूध या कम देते हैं या और कोई ऐसा मसला उनके साथ पेश आ जाता है, तो जानवरों को ये सूरा पढ़ के पानी पे खिलाई पिलाई जाए, अल्लाह तबारक व तआला जिन्नात, असेब या दीगर तमाम परेशानियों से उनकी हिफाजत फरमाते हैं। और घर के अंदर अगर जानवर हों ज़्यादा, जैसे चूहे आते हैं, छिपकलियाँ आती हैं या और चींटियाँ ज़्यादा आ रही हों या इस तरह घर के अंदर सांप आ रहे हों, तो इस सूरत को आप लिख कर किसी चीज़ में घर में रख दें तो ये चीज़ें घर में दाखिल नहीं होंगी। और अगर इसको पानी पे दम करके छिड़क दिया जाए तो वो चीज़ें घर से फ़रार हो जाएंगी, भाग जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरा के अंदर बहुत तासीर रखी है। इस सूरा के आगाज़ में, चूँकि 20वें पारे का आगाज़ है, तो हम सूरा के आगाज़ में 19वें पारे के जो है दूसरे इस सूरा के दूसरे रकू के अंदर आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी और सुलैमान अलैहिस्सलाम को भी इल्म अता फरमाया था। वो इल्म ऐसा था जो नबूवत वाला इल्म है, वो आम आदमी के दस्तरस में नहीं है, लेकिन ये इल्म ऐसा था दाऊद अलैहिस्सलाम का कि सुलैमान अलैहिस्सलाम को भी बादशाहत मिली, दाऊद अलैहिस्सलाम को भी बादशाहत मिली। कुछ नबी कुसम पुरसी में रहे, कुछ फ़क्र फाका में रहे, कुछ को अल्लाह ने बादशाहत दी, इक़्तिदार दिया। और दाऊद और सुलैमान अलैहिस्सलाम ये दोनों बाप बेटा नबी हैं और दोनों को अल्लाह ने ये शर्फ दिया। लेकिन वो दोनों जो है वक़ाल, दोनों ने अल्लाह की हम्द को बयान किया, यानी नेमत मिले, इक़्तिदार मिले या कोई मकाम मनसब मिले तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने तारीफ़ करके शुक्र अदा करना चाहिए। इल्म हासिल हो, हुनर हासिल हो, कोई फ़न हासिल हो, कोई मकाम मिले, तो इन दोनों ने सबसे पहले क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। ऐ अल्लाह तेरा बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि तूने हमें इतनी बड़ी आबादी में मुसलमानों की चुना, छांटा, ये फ़ज़ल अता फरमाया। उसके बाद दूसरा फरमाया, ववारिसा सुलैमान दाऊदा। हमने सुलैमान अलैहिस्सलाम का वारिस दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस हमने सुलैमान अलैहिस्सलाम को बनाया। क़ाल या अय्युहन्नास, और उन्होंने कहा या अय्युहन्नास, ए लोगो, उल्लिमना मंतिक़त तैर, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की बोली अता फरमाई है। यानी आज दुनिया में परिंदों की बोली कौन समझ सकता है? आज कोई इंसान नहीं समझ सकता। व ऊतीना मिन कुल्ली शै, और हर चीज़ मेरे ताबे कर दी है, अल्लाह ने हर चीज़ अता कर दी है। अब हवाएं आपके ताबे और जिन आपके ताबे और हशरातुल अर्ज़ आपके ताबे, दरिंदे आपके ताबे, हर चीज़ आपके ताबे हो गई। और परिंदों की बोलियां आप समझते थे, अल्लाह ने परिंदों को, अब देखिए इंसान अपने आप को बड़ा सियाना अक्लमंद समझता है, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइशी तौर पे भी इल्म वाला पैदा नहीं किया और ज़िंदगी गुजारने का इल्म भी नहीं अता फरमाया और मौत तक मरने का इल्म भी इसको नहीं दिया। अब ये चीज़ें इसको सिखाने के लिए बाकायदा तौर पे नबी भेजे गए और उन्होंने आकर इंसान को बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बच्चे की कैसे परवरिश करनी है, फिर मौत आ जाए तजहीज़ व तकफ़ीन कैसे करनी है, जनाजा कैसे पढ़ना है, दफन कैसे करना है। लेकिन आप जानवरों को देखें, अब आप इंसानों में और जानवरों में मवाजना करें, अल्लाह ने जानवरों को वो इल्म बुनियादी तौर पे ख़ुद अता फरमा दिया, परिंदों को भी, दरिंदों को भी, हशरातुल अर्ज़ को भी। अब आप देखें, अगर इंसानों के जनाजे ना पढ़े जाएँ तो एक आप अपना थोड़ा सा पिंडी का शहर देख लें, अगर जनाजे ना पढ़े जाए, तदफीन ना की जाए, तो यहाँ लोगों की लाशें किस तरह पड़ी होंगी और किस तरह ताफुन फैलेगा।
اب ہم ان کو اٹھاتے ہیں، نہلاتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتے ہیں، تو ہم سارے یوں جاتے ہیں جماعت کی شکل میں اور جنازہ پڑھ کے تدفین کرتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیں، کبھی آپ نے پرندوں کے جنازے دیکھے؟ کبھی آپ نے کسی زمین کے کسی ایسے جانور کے جنازے دیکھے کہ لومڑیوں کا جنازہ، یہ جنہوں لومڑی کا انتقال ہو گیا جی، اس کو دفن کر رہے ہیں، یا شیر کو دفن کر رہے ہیں، چیتے کو دفن کر رہے ہیں، بندروں کو دفن کر رہے ہیں، بلیوں کو دفن کر رہے ہیں، کتوں کو دفن کر رہے ہیں، چوہوں کے جنازے آپ نے کبھی دیکھے؟ چوہوں کی اب ان کو کوئی تدفین بھی نہیں کرتا، ان کو کوئی چند حادثاتی موت آ جاتی ہے جن کو، جیسے روڈ پہ گاڑی چلتے ہوئے کتا ٹکرا گیا، بلی نیچے آ گئی، یا کوئی اور جانور ایسے جنگلوں میں ٹکرا گیا تو مر گیا تو روڈ پہ پڑا ملے گا، ورنہ پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے شہروں میں چلے جائیں آپ کو بلیوں کی کئی لاشیں نہیں ملیں گی، آپ کو کہیں چوہوں کی لاشیں اس طرح نہیں ملیں گی، آپ کو کہیں آپ کو جو ہے نا بندروں کی لاشیں نہیں ملیں گی، آپ یہ دامن کو کی طرف چلے جائیں آپ کو کسی کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ لاشیں تو نظر آنی چاہیے کہ تعداد جو ان کی اتنی زیادہ ہے، کیا ہے؟ اللہ نے ان کو وہ علم بنیادی دیا ہے، ہر پرندے کو، کوے کو بھی، اتنے کوے ہیں کبھی گرے ہوئے آپ کو ملے یہاں؟ اب اتنے جو ہے یہ چڑیا ہیں اور کتنے کتنے پرندے ہیں، آپ دیکھیں کیا کیا نام ان کے لیں ہم۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھروں کی چھتوں پہ پڑے ہوئے مرے ہوئے؟ نہیں، کوئی حادثاتی آپ فائر کر دیں یا کوئی شکار ہو جائے یا کوئی ایسے ہو جائے، لیکن کہاں جاتے ہیں پھر یہ؟ کیا ان کو موت نہیں آتی؟ موت آتی ہے، لیکن جب ان پہ موت کا وقت آتا ہے، اللہ نے وہ چیز ان کو سکھا دی ہے تو یہ خود بخود آبادی سے نکل جاتے ہیں، آبادی سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ نکل کے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کی موت پر تعفن نہ پھیلے، وبا نہ پھیلے، بیماری نہ پھیلے، بدبو نہ پھیلے۔ اب انسان کے ساتھ تو یہ چیز ہے ہی نہیں، انسان تو وہیں گر جاتا ہے، وہیں مر جاتا ہے، پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پرندوں کو اللہ تبارک، درندوں کو، جانوروں کو انسان سے کچھ چیزیں زیادہ دی ہیں شعوری، اور ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات کہا صرف اس لیے کہ ہم نبیوں کے احکامات کو ماننے والے ہیں، ورنہ ہمارے اندر اور کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر نبی کو بیچ میں سے نکال دیں، نبی کی غلامی، اللہ کے قرآن کی غلامی ہی ہمیں عزت دلاتی ہے۔ تو منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی زبان کا مجھے اللہ نے سکھائی ہے۔ پھر اس کا ایک جو ہے اللہ نے ترجمہ، ایک جھلک ہمیں بتائی، وہ کیا؟ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، آپ ایک وادی نمل سے گزرے۔ وادی نمل کس کو کہتے ہیں؟ چونٹیوں کی بستی تھی، یعنی وہ ان کے بلیں تھیں اور ہر طرف چونٹیاں چونٹیاں ہی پھر رہی تھیں۔ تو آپ کا لشکر بڑی آب و تاب کے ساتھ آ رہا تھا۔ قالت نملۃ، تو کہا نملہ نے، چونٹی نے، یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، گھروں میں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں روند نہ ڈالے سلیمان یا ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کے، یعنی جان بوجھ کے نہیں، بلکہ لاشعوری طور پہ تم نظر ہی نہ آؤ۔ اب دو باتیں ہیں اس آیت میں۔ ایک مرتبہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک بندہ نے دعویٰ کیا کہ میں قرآن کا سارا علم جانتا ہوں، کوئی پوچھنا ہے سوال پوچھو۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا اس سے پوچھو کہ وہ جو چونٹی تھی نا جس نے حضرت سلیمان کے متعلق کہا تھا اس طرح، تو وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ یہ بتا دو، وہ نر، مادہ، مرد یا عورت، ان میں سے کیا تھی؟ تو اب ان کا شاگرد گیا، جا کے اس کو کہا کہ آپ کہتے ہیں مجھے قرآن پہ عبور ہے، قرآن پہ عبور ہے۔ یہ جو ترجمہ رٹا مار کے جو کرتے ہیں نا، اکثر درس قرآن دیتے ہیں اور ریٹائر ہوتے ہیں تو درس قرآن دینا شروع کر دیتے ہیں، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب، فلاں صاحب، ان کو کیا پتا قرآن پاک کی گہرائی کیا ہے، الفاظ کے معانی، صرف نحوی کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا پوچھو اس سے، وہ گیا شاگرد مجمع میں پوچھا کہ آپ کہتے ہیں مجھے قرآن کا ہر بات کا پتہ ہے، تو پوچھو قرآن کی بات، تو آپ بتائیں وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ اب وہ چپ ہو گیا، وہ کہنے لگا میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے کہا ابھی بتائیں نا، آپ کو تو قرآن پاک میں دسترس ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاگرد آیا، کہنے لگا حضرت وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ آپ نے کہا قرآن کو پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ مادہ تھی، وہ نر نہیں تھی،
کیوں؟ قالت، قالت کا لفظ بتاتا ہے کہ قالت صیغہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ قالا نہیں کہا، قالت کہا، تو قالت نے بتا دیا کہ چونٹی کیا تھی؟ مؤنث تھی۔ اب دوسرا اس کو کیسے، اس نے کہا کہ لا یحتمنکم سلیمان، کہ داخل ہو جاؤ بلوں میں کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر۔ اب چونٹی کو کیسے پتا یہ سلیمان علیہ السلام ہے؟ اب دیکھیں نا بات یہ ہے۔ اب اس پر بڑی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نکتہ لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، مشکات کے اندر، جب جو انسان استغفار پڑھتا ہے، اطاعت الہی کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اس کے لیے اللہ کے فرشتے اور جتنے پرندے ہیں، درندے ہیں، یہاں تک کہ جتنی حتی جحریہا، یعنی جو بلوں میں چیزیں ہیں وہ بھی، اور جو سمندروں میں ہیں وہ بھی، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اب یہ سب کے لیے ہے، جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اس کے لیے بلوں میں چیونٹیاں بھی کیا کرتی ہے؟ حتی النملۃ فی جحریہا، یعنی چیونٹیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، وہ بلوں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس لیے اس کے نام کو جانتی ہیں، آپ کے نام کو بھی جانتی ہیں اگر آپ اللہ کی اطاعت کر کے استغفار پڑھ رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی تھے، وہ تو استغفار سے بڑا مقام ہے نا، اس لیے سلیمان علیہ السلام کے نام کو چیونٹی جانتے، یہ وجہ تسمیہ ہے، کبھی غور کریں آپ اس پر۔ اچھا، اب سلیمان علیہ السلام کو تو نبی تھے، اللہ نے ہوا ان کے تابع تھی، اس کی چونٹی کی آواز کہاں جاتی ہے؟ آپ کے کان میں یہاں رہیں گے تو اس کی آواز آپ کو نہیں آئے گی، لیکن اللہ نے وہاں چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچا دی، اور آپ فتبسم ضاحکا من قولها، آپ ہنس پڑے اس کی بات سن کر، اور آپ نے اسی لمحے اللہ کے سامنے اب عاجزی، یعنی اس نے تو کہا یہ بڑے ہیں، ان کا لشکر بڑا ہے، آپ نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے ایسی نعمت عطا فرما جو کسی کو بھی نہ ملی ہو، یعنی بادشاہت، مرتبہ، مقام، وعلی والدیہ، اور میری والدین کا بھی ذکر کر دیا، یعنی والدین کو بھولنا نہیں چاہیے جب مقام منصب مل جائے، والدین کو ہر وقت یاد رکھیں، اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسے اعمال مجھ سے لے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جو بندے کو اقتدار مل جائے نا، جس بندے کو بادشاہت، وزارت، منصب، کوئی بھی عہدہ مل جائے، ڈی سی کا عہدہ، اے سی کا عہدہ، ایس ایچ او کا عہدہ، ایس پی کا عہدہ، یا کسی آفس میں عہدہ، کسی بھی ممبر کا عہدہ مل جائے، مسجد کا ممبر پہ بیٹھنے والا بن جائے، مصلی پہ کھڑا ہونے والا بن جائے، استاد بن جائے، کچھ بھی بن جائے، تو وہ یہ جملہ کہتا رہے، وہ یہ کیا ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، روزانہ اس کو 7 بار پڑھا کرے، اللہ اس سے وہ کام لے گا اس عہدے میں جس سے اللہ اس سے راضی ہوگا، ورنہ اکثروں سے اللہ ناراض ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جملہ، اور اگلا جملہ ملال ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لینا، ان بندوں میں جو تیرے صلحاء ہیں، اللہ اس کو لوگوں کے دلوں میں عزت اس کی پیدا کر دے گا، ورنہ اقتدار مل جاتا ہے، عزت نہیں ملتی، لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہوتی، تو یہ جملہ اس کے لیے بہت ہے۔ اب اگلی بات، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور آپ نے تفقد کیا، وہ تبلیغ والے تفقد کرتے ہیں نا، کیا تفقد ہو گیا جی، اب آپ نے بھی ساروں پرندوں پہ نظر ڈالی، یعنی ساروں کا معائنہ کیا، فقال ما لی لا اری الہدہد، آپ نے کہا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اب حیرت کی بات ہے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں، عجیب بات ہے کہ آپ سلیمان پیغمبر ہیں، کتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن آپ کے تابع، دیو آپ کے تابع، ہوائیں آپ کے تابع، پرندے آپ کے تابع، اور آپ ایک چھوٹے سے پرندے کی نظر آپ کی ڈھونڈ رہی ہے، اس کو پتہ یہ چلا کہ اپنے محکوم لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور دوسری ایک بات پتہ یہ چلی کہ حاکم کا کام یہ ہے، جو بادشاہ ہے، وزیر ہے، کوئی بڑا ہے، اس کو اپنے جو اس کی رعایا ہے اس میں سب سے جو پسے ہوئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان پہ زیادہ نظر رکھنی چاہیے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بڑا جن کدھر ہے، فلاں شیر کدھر ہے، فلاں جو ہے نا وہ جو اس میں چیتا ہے وہ کدھر ہے، بلکہ آپ نے کہا ہدہد، سارے جانوروں میں چھوٹا سا جانور ہے اور دبلا سا جانور ہے،
اور دیکھا جائے تو حقیر جانور ہے، ان میں پرندوں میں کوئی خوبصورتی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا پتہ یہ چلا بادشاہ وقت کو، حکمرانوں کو ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وزیر ہے یا چیئرمین ہے یا ایس ایچ او ہے یا ایس پی ہے یا ڈی سی ہے، آئی جی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اپنی عوام میں مالداروں کو نہیں، سرمایہ داروں کو نہیں، امراء کو نہیں، بڑے بڑے رتبے والوں کو نہیں، بلکہ سب سے غریب لوگوں کی بستیوں میں چکر لگانا چاہیے، غریب لوگوں کے پاس جانا چاہیے تاکہ ان کے حال کا پتہ چلے، ان کے احوال۔ یہی سنت نبی جو تھی، اسی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ تو آپ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، چوکیدار بنتے، اور جس گھر میں غربت ہوتی، بچے رو رہے ہوتے، جس پتہ چل جاتا کہ آج کھانا نہیں ملا، یہ بچے رو رہے ہیں، تو آپ اس پہ نشان لگا کے خود جا کر بیت المال سے آٹا دیگر چیزیں کندھے پہ لاد کے لا کے اس گھر میں چھوڑا کرتے تھے، اور یہ آپ کی طریقہ تھا۔ تو آج ہمارے جو وزیر ہیں، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو کیا پتا پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، ان کو کیا پتا آٹا کتنا مہنگا ہے، ان کو کیا، کیونکہ وہ تو سرمایہ دار کو دیکھتے ہیں نا۔ وہ اگر غریبوں کی بستی میں جائیں گے، غریبوں کی دکانوں پہ جائیں گے، محلوں کی دکانوں پہ غریبوں کا حال دیکھیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ وہ جس طبقے میں بیان کرتے ہیں وہ طبقہ بھی ایلیٹ کلاس ہوتا ہے، جن لوگوں کو سامنے بیٹھنے کی ان کی اجازت ہوتی ہے وہ بھی کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو تو پریشانی ہی نہیں ہے کہ غربت کیا ہے۔ غربت تو اس لیے یہ سنت ہے کس کی؟ حضرت سلیمان کی۔ ایک چیز پتہ چلی۔ اب دوسری بات، ام کان من الغائبین، وہ غائب پایا، وہ ہے ہی نہیں یہاں پر۔ جب آپ نے ڈھونڈا تو آپ کو غصہ آیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔ اب یہ جملہ آپ نے غصے سے کہا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی کریم علیہ السلام کا خادم رہا۔ کتنے سال؟ حضور علیہ السلام نے مجھے ایک بار بھی جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ اس بات کو لوگ بڑا پیش کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی دیکھو نبی علیہ السلام نے کبھی ان کو ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، 10 سال خادم خاص رہے، 24 گھنٹے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اتنی بڑی بات ہے، اس بات کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور آپ نے فرمایا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں آپ اس کو دلیل بناتے ہو، لوگ اپنی چوریاں، اپنی کم عقلیاں، اپنی کوتاہیاں یہ کہہ کر جو ہے وہ چھپانے کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، باس کے لیے، اپنے جو اس کے بڑے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو حضور نے ان کو جھڑکا نہیں اور آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ تو اس کو امام سیوطی نے کہا کہ دراصل یہ کمال انس بن مالک کا خود تھا کہ انہوں نے کبھی نبی علیہ السلام کو 10 سال میں ایسا موقع ہی نہیں دیا کہ آپ ناراض ہوئے ہوں کبھی۔ بات کو سمجھیں آپ، یہ کمال ان کا تھا کہ انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ تو حضور علیہ السلام کو شکایت ہی کبھی نہیں ہوئی کہ انس غائب ہے یا کام صحیح نہیں کیا ہے یا انس بن مالک نے جو ڈنڈی مار دی ہے، یہ کام کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو اب آپ کو غصہ آیا تو آپ نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں اس کو سزا سخت دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ یعنی اس دور میں پرندے ویسے بھی ذبح ہوتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، تو آپ نبی سلیمان علیہ السلام کو اختیار تھا أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر مجھے یہ کوئی مضبوط بات کرے کہ کیوں غائب ہے، یا کوئی دلیل دے۔ اب یہ دلیل دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سزا ملے گی۔ اب یہ قانون ملک میں ہونا چاہیے نا، دفاتر میں، سرکاری اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں، کسی بھی محکمے میں بندہ جو ڈنڈی مار رہا ہے، غائب ہے، اس کے اوپر بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس پہ نظر رکھے۔ بڑوں کو نظر رکھنی چاہیے، چھوٹوں کو دلیل دینی چاہیے۔ اب نہیں دلیل دیتے تو سزا بڑوں کی طرف سے ان کو ملنی چاہیے۔ یہ اگر قانون ہو جائے تو ملک میں امن ہوگا یا نہیں؟ باہر دنیا میں ہے، یورپ امریکہ کو ہم کہتے ہیں کافر ہو کر انہوں نے یہ لا بنائے ہیں قرآن سے لے کر، یہی ہے لا یا نہیں وہاں پر؟ اور ہمارے ملک میں جتنا سرکاری محکمہ ہوگا اتنا ہی ڈنڈی ماری جائے گی، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اب فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اس نے آتے ساتھ ہی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام غصے میں ہے۔ اس نے پہلے تو الٹا لٹکا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اور پھر کہنے کا أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ایسی خبر لایا ہوں، انٹیلیجنس کا بندہ ہوں میں۔ یہ آپ کا انٹیلیجنس کا تھا وہ
پرندے بھی اگر ایسی خبر لایا ہوں کہ بما لم تحط بھی، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اس خبر کا، پتہ چلا کہ پرندوں کا بھی عقیدہ ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ، کہ پرندوں کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اگر انسان یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب جانتا ہے تو وہ انسان تو پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ پہلی بات اس نے کس کو کہا؟ جن جس کے تابع ہیں، جس نبی کے۔ یہاں چھوٹا سا بندہ ہوگا کہے گا جی میں جنوں سے خبر دیتا ہوں، میرے بس غیب کی خبریں ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں پیغمبر کو وہ کہہ رہا ہے بما لم تحط بھی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں ایسی خبر لایا ہوں۔ اور دوسری بات کیا؟ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں آیا ہوں سبا ملک سے اور بنبأ، ایسی خبر لایا ہوں یقینی ہے، جو سچی خبر ہے، پکی خبر ہے۔ اچھا وہ کیا خبر ہے؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، تملکہم، جو ان کی بادشاہ ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس ہر کچھ ہے، بڑی سلطنت ہے اس کی، اور وہ عورت بادشاہ ہے۔ یہ حیرت کی بات اس نے بتائی، کیوں کہ اس سے پہلے عورتوں کی بادشاہ بننے کا تصور نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ فلاں ملک والوں نے، روم والوں نے اپنی عورت کو بادشاہ بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ قوم نہیں فلاح پائے گی جس کی سلطنت عورت کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَمْرُكُمْ إِلَىٰ نِسَاؤُكُمْ، جب فیصلے تمہارے عورتیں کرنے لگے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، تو تمہارا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ عورتوں کے ہاتھ میں گھر کے فیصلے، محلے کے فیصلے، ملک کے فیصلے کبھی نہ دیں۔ گھر کا فیصلہ جس گھر میں مرد نہیں کرتا، عورتیں کرتی ہیں، اس گھر میں کبھی خوشحالی نہیں ہوگی، لڑائیاں ہی ہوں گی۔ بہو آئے گی اس کے ساتھ ظلم ہوگا، اور داماد ہوگا اس کے ساتھ ظلم ہوگا، بیٹی بیٹے کے ساتھ ظلم ہوگا۔ عورت کے ہاتھ میں گھر کے فیصلے کبھی نہ دیں، مرد کو اختیار ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے جس گھر میں، یاد رکھیں عورت فیصلہ کرتی ہے نا، میں ایک آپ کو حکیمی نکتہ بتاتا ہوں، جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہے نا، مرد نہیں کرتا، اس گھر کے مرد کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اکثر آپ نوٹ کر لیں، تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں۔ اور جس ملک میں عورت حکومت کرتی ہے وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بے برکتی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ عورت ہے، بادشاہ ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ پرندہ بھی توحید کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ قرب کی وجہ سے اللہ نے، ویسے ہر پرندہ موحد ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ کے غیر کو کوئی پرندہ سجدہ نہیں کرتا، کوئی جانور اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں کرتا، انسان کرتا ہے، جن کرتے ہیں بس۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، ان کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، بدعملی یہ پرندہ بتا رہا ہے۔ اور پھر فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور روکتے ہیں اللہ کے رستے سے شیطان۔ اب یہ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ایسے بٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ سارا اس نے جب بات کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سنتے رہے۔ آخر آپ نے کہا ٹھیک ہے، یقین کر لیا نا، آپ نے داعی تھے، پیغمبر تھے، دعوت دینے والے تھے، آپ نے فوراً کہا ٹھیک ہے، اذهب بکتابی، چلو میرا خط لے لو، ھذا فالقیہ الی، جا کے اس کے پاس رکھ آؤ۔ اس کے ادھر رکھ کے پرندہ آ گیا، وہ سوئی ہوئی تھی، اس کے سینے پہ رکھ کے پرندہ کھڑکی سے باہر آ گیا۔ ثم تولى عنهم، پس واپس آ جانا تم وہاں سے، یہ نہ ہو کہ وہاں دوبارہ ٹائم زیادہ گزار لو۔ اب یہ پتہ چلا جب آپ کسی سے کام لیتے ہیں یا کسی ملازم کو کوئی کام پہ بھیجتا ہے تو اس کو فوراً واپس آ جانا چاہیے اپنا کام کر کے، فضول نہیں ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے۔ جیسے اکثر لوگ دفتروں میں جب ان کو چھٹی ہوتی ہے نا نماز کی، تو وہ مسجد میں جا کے لیٹے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چلو تھوڑا سا اور ٹائم لگ جائے تاکہ وہاں جا کے ایسے دماغ پہ بوجھ جائے گا۔ یہ غلط ہے، خیانت ہے یہ۔ اب اس کہا فانظر ماذا یرجعون، بس دیکھتا ہوں اب کیا ہوتا ہے واپسی پہ تمہارے۔ قالت یا ایھا الملأ، اب ملکہ کہنے لگی، اب بات ختم ہوگی سلیمان علیہ السلام کی۔ ملکہ نے کہا، جب خط اس نے کھولا نا تو اس نے سارے اپنے سرداروں کو جمع کیا، کہا اے سردارو انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک خط آیا ہے اور بڑا زبردست برکت والی ذات کی طرف سے آیا ہے۔ یعنی اس کو مقام پتہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کتاب کریم یعنی بڑا مقدس خط ہے، یعنی بڑی ہستی کی طرف سے آیا ہے۔
इन्नहु मिन सुलेमान, और वो हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उन्होंने लिखा है बीच में कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान और रहीम है। अब यहाँ दो बातें मुफस्सरीन ने लिखी। क्या खत का जवाब देना लाजिम है? क्योंकि मलका बिल्कीस को खत आया था, तो मलका बिल्कीस ने आगे से जवाब भी दिया। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खत का जवाब देना सलाम के जवाब की तरह वाजिब है। और क्या काफिरों को खत लिखा जा सकता है? कहा बिल्कुल, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा, नबी अलैहिस्सलाम ने भी लिखे, मिकोकस बादशाह को खत, रूम के बादशाह को खत लिखा। इस तरह क्या खत में कलिमाते इलाही कुरानी लिखे जा सकते हैं? कहा बिल्कुल, हज़रत सुलेमान ने लिखे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हजूर अलैहिस्सलाम ने मोहर नबूवत लगाई, कलिमाते कुरानिया लिखे। और क्या गैर मुस्लिम उन कलिमात को छू सकता है? बिल्कुल छू सकता है। आप उसे दावत की नियत से अगर कुरान पेश करते हैं और कुरान तोहफा देते हैं तो दे सकते हैं कि वो पढ़ेगा, शायद अल्लाह उसको हदायत दे दे। अब यहाँ पर क्या खत का अदब क्या है? पहले अपना नाम लिखे या पहले अल्लाह का नाम लिखे? यहाँ तो सुलेमान का नाम पहले है और अल्लाह का नाम बाद में है। अब ये इश्काल पैदा होता है ना कि अदब ये था कि पहले किसका नाम होना चाहिए था? अल्लाह का। तो इस पर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तशरीह करते हुए फरमाया कि ये जुमला जो है ये किसका है? कालत, कालत यानी मलका का है, हज़रत सुलेमान का नहीं है, ये खत का जुमला है। खत्म तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने पूरा लिखा है। वो फरमाते हैं कि ये जुमला था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन सुलेमान इब्ने दाऊद, पूरा आगे जुमला था, ठीक है ना। लेकिन जब मलका को खत मिला तो उसमें यही जुमला था, लेकिन मलका ने अपनी बात पहुंचाने के लिए, चूंकि वो काफरा थी, मुसलमान नहीं थी, उसने कहा कि देखो खत आया है किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से तो नहीं आया था ना। उसने कहा कि इन्नहु मिन सुलेमान, यह आया है किसकी तरफ से? सुलेमान की तरफ से। व इन्नहु बिस्मिल्लाह, और उन्होंने ये लिखा है, यानी उसने हज़रत सुलेमान ने पहले बिस्मिल्लाह लिखी थी, लेकिन मलका ने बताते हुए कहा कि खत आया है सुलेमान की तरफ से और उन्होंने ये लिखा है कि अल्लाह एक है, यानी अल्लाह रहमान और रहीम है। अब ये बात समझ आई कि खत में आप किसी को कोई दरख्वास्त, मैसेज कुछ भी करते हैं तो पहले नाम किसका होना चाहिए? अल्लाह का। ये बात इसमें पता चली। अच्छा, दूसरी बात, अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, अल्लाह तालू। अब जो है देख लो, तुम्हारे पास मौका है कि ताबेदार हो जाओ और आ जाओ मेरे पास, गुलाम बन जाओ। मतलब यह कि मुसलमान होकर अल्लाह के गुलाम बन जाओ, नबी की मानने वाले बन जाओ। कालत या अय्युहल मला, उसने कहा ए बात मेरे सरदारों, अफ्तूनी फी अमरी, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। मा कुन्तु कातियतन अमरन हत्ता तशहदून, मैं रुकी रहूंगी जब तक तुम आ नहीं जाते, मुझे मीटिंग में बात बता नहीं देते। क़ालू नहनु उलू कुव्वा व उलू बअस शदीद, उसने कहा देखो, सरदारों ने कहा कि हम ताकत में ज्यादा हैं और हम जंग भी लड़ सकते हैं, हमें क्या परेशानी है, हमारे पास खुद एक स्टेट है और एक लश्कर है और बड़ी फौज थी उनके पास, 10 लाख से ज्यादा फौज थी उनके पास, बाज़ रवायात में आता है। वल अम्रु इलैकी फंजुरी माज़ा, अब आप बताओ मलका, आप कहोगी तो हम उन पे हमला कर देंगे। तो मलका अक्लमंद थी, उसने कहा कालत इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा, मैंने देखा है पहले तारीख पूरी कि जब भी कोई बादशाह किसी मुल्क पर हमला करता है, वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, वहाँ के इज्जत वालों को जलील कर देता है, यानी गिरफ्तार कर लेता है, कैदी बना लेता है, फिर उनको जिल्लत मिलती है। तो इसलिए होता है वकज़ालिक यफ़अलून, ऐसे ही होता है। इसलिए मुझे पता है कि वो ताकत वाले हैं, हमसे ज़्यादा कुदरत रखते हैं, उनके पास मखलूक हैं, जिन्नाती, हवा ताबे, हर मखलूक ताबे, वो आएंगे तो हम सारे जलील हो जाएंगे। यानी उसको पता चल गया कि नबी के मुकाबले पे अगर हम आएंगे तो क्या होंगे। आज नबी के गुलामों के मुकाबले पे अमेरिका आया तो क्या हुआ ना। नबी के या नबी के गुलाम सही गुलाम हो, ऐसे डंडी मार गुलाम ना हो, गुलामी या रसूल असल बनानी है। तो अब व इन्नी मुरसिलतुन, अब उसने नुस्खा इस्तेमाल किया जो आज लोग करते हैं, उसने उस जमाने से चला आ रहा है ना, व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन, उसने हदिये तैयार किए, तोहफे क्या थे। इमाम कुर्तुबी ने लिखा
کہ اینٹیں تھیں سونے کی، اینٹیں اتنی اتنی اینٹیں تھیں، بہت ساری، ڈھیر جواہرات تھے اور بہت کچھ تھا، اور بہت بڑی تعداد جماعت ان کو اٹھا کر چلی۔ اب فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اب انہوں نے کہا یہ سب چیزیں جو ہے نا رشوت کے طور پہ دیتے ہیں حضرت سلیمان کو کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آپ سے لڑ بھی نہیں سکتے اور ہم آپ کی طرف آتے بھی نہیں ہیں اور آپ ہماری طرف بھی نہ آئیں ہم اسی حالت میں ٹھیک ہے، کفر میں۔ مجوسی تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، روشنی کی عبادت۔ فلما جاء سلیمان، جب یہ سارے تحفے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے نا، قال اتمدوننی بمال، تم مجھے مال دے رہے ہو، مال مجھے دینا چاہتے ہو؟ اب یہ جملہ آپ نے کہا، اب آپ کو پہلے پتہ چل گیا کہ یہ آ رہے ہیں سونے لے کر، جواہرات لے کر اور بہت کچھ لے کر، تو آپ نے جنوں کو آرڈر کیا۔ تفسیر میں آتا ہے قرطبی میں کہ جنوں کو آرڈر کیا، جنہوں نے 30 میل تک سونے کے رستے بنا دیے، اینٹیں سونے کی تھیں، ٹف ٹائل جو لگی ہوئی تھی نا رستے میں وہ سونے کی ٹائلیں تھیں، اور دونوں طرف جو ہے جن، انس، پرندے، درندے سارے لائن پہ کھڑے ہو گئے، اور جو بول براز کرتے تھے نا جانور وہ بھی سونے کا نکلتا تھا، زمین پہ گرتا تھا، گویا کہ گند مینگنیاں نہیں پڑی ہوئی تھیں، سونے کی ڈلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اور آگے تخت تھا سلیمان علیہ السلام کا، کتنا بڑا تخت تھا کہ فرمایا کہ وہ 80 ہاتھ اس طرح تھا، 40 ہاتھ، 80 ہاتھ اس طرح تھا، 40 ہاتھ اس طرح تھا، 30 ہاتھ اس طرح تھا، 30 جو ہے نا گز کا گز، اور 80 گز اس طرح تھا، 40 گز چوڑا تھا، 80 گز لمبا تھا۔ تو اس پر جن انس سارے اپنے اپنی لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صحابی بھی بیٹھتے تھے، سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے اپنے تخت پہ، تخت سلیمانی پہ۔ اب یہ لوگ جب اپنے فخر میں گئے کہ ہم سونے کی اینٹیں اور جواہرات لے کے جا رہے ہیں تو وہ متاثر ہوں گے، لیکن جب وہاں دیکھا 30 میل یہاں سے کہاں تک ہے آپ سوچئے، 30 میل تک سونا ہی سونا، جواہرات ہی جواہرات رستے پہ۔ انہوں نے کہا یہ سونا تو روڈ پہ پڑا ہوا ہے، روڈ ہی سونے کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ اب سونے کی اینٹیں وہیں پھینکتے جاتے تھے کہ یہ ہم کیا تحفہ دیں گے کہ ادھر ہی کہیں پھینکتے جاؤ تاکہ ہم لے کر نہ پہنچیں۔ بعض میں آتا ہے وہ جا کے حضرت سلیمان کے سامنے ٹیبل پہ رکھی تو آپ نے دیکھا ان کو، کہا ان کو یہ جملہ اس وقت بولا، قال اتمدوننی بمال، تم مجھے مال دینا چاہتے ہو، یہ رستہ دیکھ کے نہیں آئے ہو؟ اب آپ نے فرمایا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے اور اتنا زیادہ دیا ہے کہ تم جتنا اپنے پاس دیکھ رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم یہ اپنے ہدیے لو اور خوشی خوشی چلے جاؤ واپس، تم ہی موجیں کرو اس ہدیوں میں اپنے۔ کہا کہ ہدیہ کیا واپس کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کافر کا ہدیہ آپ نہ قبول کریں۔ حضور علیہ السلام کے پاس برا ابن مالک کے بھائی مالک آئے، عامر ابن مالک کا یہ تحفہ لے لیں، 2 بکریاں، 2 جبے۔ آپ نے کہا میں کافروں کا تحفہ نہیں لیتا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ کے تحفے لیے بھی، کہا جن کا تحفہ نہیں لینا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ احسان جتائے گا اور یہ اور خراب کرے گا تو تحفہ نہ لے، اور اگر کسی کا تالیف قلب کے لیے تحفہ لیا بھی، غسانیوں کا لیا، تو وہ اس لیے کہ آپ کہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ اس طرح اولیاء اللہ بھی، ہمارے علماء بھی، بلکہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو آپ کے حدیث میں 10,000 لوگ بیٹھتے تھے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے شہزادے بیٹھتے تھے، اور آپ کی عادت تھی، بڑے مالدار آدمی تھے اور اللہ نے بڑا ان کو نوازا تھا، ہر سال جو ہے 600 علماء کو حج کراتے تھے اپنے خرچے پہ، اور جہاد 6 مہینے کرتے تھے، 6 مہینے تدریس کرتے تھے، اور اللہ نے ایسا ان کو کمال دیا تھا کہ ان پہ کوئی اعتراض کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ محدث، مفسر، صوفی، تصوف کے ماہر، منطق کے ماہر اور فقہ کے ماہر، ہر دنیا کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ امام بخاری کے استاد ہیں اور امام بخاری کا اندھا اعتماد تھا آپ پر، تو آپ یوں 1000 سونے کے اشرفیاں ہاتھ میں رکھتے تھے، درس جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں ایسے درس دیتے ہوئے، تو سونے کی 4.5 ماشا، آدھا تولہ کے قریب ایک اشرفی ہوتی ہے۔ سونا آج کتنے کا دیکھیں، اشرفیہ یوں اچھالتے رہتے تھے،
मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ाते हुए या दीगर किताबुल आसार पढ़ा रहे हैं इमाम अबू हनीफा की, तो यूँ उछाल रहे हैं। तो एक मरतबा शागिर्दों ने कहा कि हज़रत ये आप क्या करते हैं? सोने की अशरफियाँ हाथ में रख के हदीस पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं, फ़िक़ा पढ़ाते हैं। आपने फरमाया लौला हाज़ा दनानीर, अगर ये दनानीर मैं अपने पास ना रखूँ, लतमन्नत बिना हाउलाइल मुलूक, ये बादशाहों के बेटे हमें टिशू बना लें, हमें नाक पूंछने का रुमाल बना लें, मिंदील बना लें। तो ये मैं इसलिए हाथ में रखता हूँ, उनको बताता हूँ जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है, जो हमारे पास है वो तुम्हारे पास इल्म नहीं है। इसलिए उलमा को और दीन वालों को अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, ये चीज़ें रखना, यहाँ से पता चला कि ये खिलाफ सुन्नत नहीं है, बल्कि बेदीनों पर इल्म का रोब डालने के लिए वो अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा लिबास, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ताकि दुनियादारों को ये ना हो कि ये हमारा मोहताज है, ये हमारे ही। उसमें अभी एक बंदा फौत हुआ तो मुझे उसके घर वाले व्हाट्सअप कर रहे हैं कि जी हमने सोचा है कि उसके जितने पुराने कपड़े हैं वो मस्जिद के खादिम साहब को दे दें। तो मैंने उसको कहा कि तुम पुराने कपड़े खादिम को देते हो, भाई नया कपड़ा खरीद के दो उनको। बस लोगों का एक तस्वुर बना हुआ है ना कि फ़कीर लोग मस्जिदों में ही होते हैं, जो मिंबर पे बैठता है, जो मुसल्ले पे। चूँकि कुछ हमारी भी गलती है, हमने भी अपनी हैसियत को नहीं मनवाया, और कुछ लोगों का जहन ख़राब यहाँ पे बना हुआ है हमारे पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में, कि इनको फ़कीर समझते हैं। तो इसलिए इमाम इब्न मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक चीज़ बता रहे हैं हमें कि आप देखिए कि आपने ये चीज़ उनको कहा कि भाई ये लेके वापस चले जाओ, इरजी इलैहिम, अब जाओ वापस, फलनातियन्नहुम बिजुनूद, अब मैं लश्कर लेके आ रहा हूँ। कौन सा लश्कर? जिन्नों का बड़ा। अब ला क़िबल लहुम, अब तुम्हें पता चल जाएगा, अब कुछ जो है तुम्हारे लिए कोई सहूलत नहीं है इसमें। अब वलनुखरिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतम वहुम साग़िरून, अब तुम्हें जलील करके वहाँ से निकाला जाएगा, सबा मुल्क से। क़ाल या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल, अब जब आप चले ना, आपने वो वापस चले गए तो आपने अपने लोगों से कहा कि अब जो है ना उसकी तरफ जाएंगे। अब ये वापस पहुँचे तो मलका बिल्कीस ने पूछा क्या हुआ? बिल्कीस जो थी ये असल में जो है लुअमा, बाज़ कहते हैं इसकी लुअमा इसकी वालदा का नाम था, सुराह इसके बाप का नाम था। इसका बाप जो था वो यमन के बड़े बादशाहों में से था, दादा इसका, और उसके 40 बेटे थे, 40 बादशाह बने। ये सुराह जो इसका बाप था वो कहता था कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं इसलिए शादी नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई औरत है ही नहीं पूरे ममलकत में। तो आखिर लोगों ने एक जिन्नी से उसकी शादी करा दी। इसकी माँ जिन्नी थी बिल्कीस की, और बिल्कीस जो है बिन शुरहयील इसको कहा जाता है। तो जब शादी हो गई तो उससे ये पैदा हुई, तो इसके पिंडली के नीचे ऊपर, पिंडली से ऊपर ऊपर जो है ना ये सारे बाल थे बहुत ज़्यादा, तो ये छुपा के रखती थी। लेकिन अब इस पे उलमा का आपस में काफ़ी बहस है, इख्तलाफ है कि क्या जिन्नात से शादी हो सकती है। इसको इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खोला है, और इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास तौर पे अकामुल मरजान फ़ी अहकामिल जान, ये किताब है, उसके अंदर भी इसको वजाहत से लिखा है कि जिन्नात से शादी हो सकती है। और बहुत से वाक़यात उसमें लिखे हैं कि जिन जो है वो जिन्नी थी मुसलमान, उससे मर्द जिन की इंसान की शादी हुई, और उससे आगे नस्ल चलती है या नहीं। बाज़ का कौल है कि नहीं चलती, कि वो आग है ये मिट्टी है, लेकिन बाज़ ने कहा कि वो नस्ल चल जाती है। इस पर पूरे दलाइल हैं और ये बहस चली आ रही है, इसमें उलमा में इख्तलाफ है। लेकिन एक बड़ी तादाद ये कहती है कि अक्सर ख़वातीन जिन्नों की वो इंसानी शक्ल में निकाह कर लेती हैं और दुनिया में पता नहीं चलता, और बहुत से जिन भी ऐसे इंसानी शक्ल में निकाह कर लेते हैं, पता नहीं चलता। और ऐसे वाक़यात असर हाज़िर में बहुत से रूनमा हुए हैं, क्योंकि आजकल अजनबी दौर है, बाहर के मुल्कों में हर जगह अजनबी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम पेपर्स के लिए निकाह कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे सामने आए हैं, और हमें पता चला है कि उसमें अक्सर जिन मर्द होता है या जिन्नी औरत होती है, और ये पूरे वाक़यात है। उसमें ज़ाहिर कैसे होता है, पता कैसे चलता है, उसकी भी एक अलग निशानी है और एक अलग अलामत है। ये जो मलका थी इसका निकाह हज़रत सुलेमान से बाद में हुआ। अब इस पे कोई दलील नहीं है मजबूत कि निकाह हुआ,
لیکن یہ بعض اسرائیلی روایات نکاح ہوا، لیکن اس نے کلمہ پڑھا۔ اب وہ وہاں سے اس نے کہا کہ یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ اب یہاں سے مسئلہ ہوگا ہمیں، تو اس لیے ہم جاتے ہیں خود ہی اور اپنے سرداروں کو لے کر، اور اگر اس نے حملہ کیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سارے تابعدار ہو کر چلنے لگے، یعنی وہاں بیعت ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے۔ یہ اپنے ساتھ 10,000 سرداروں کو، اور 10,000 سرداروں کے جو تحت تھی 10 لاکھ فوج تھی، وہ لے کر یہ چلی۔ اب جب یہ چلی تو آپ کو بیٹھے ہوئے دھوڑ اٹھتی محسوس ہوئی۔ آپ نے کہا پرندوں سے جاؤ دیکھ کر آؤ کون ہے، تو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس آ گئی ہے، اور کتنے فاصلے پر ہے، اس کا لشکر ہے، اس کے ساتھ سردار ہیں، بڑی اس کے ساتھ اپنی جو ہے نا تعداد ہے لشکر کی۔ کہا کتنا فاصلے پر ہیں، کہا 3 میل کے فاصلے پر ہیں۔ کتنے میل کے فاصلے پہ؟ 3 میل۔ اب آپ نے کہا، اس وقت یہ جملہ بولا، آپ کا یہ جملہ جو آپ سن رہے ہیں، قال یا ایھا الملا، آپ نے کہا ہے میرے دربار میں بیٹھے ہوئے میرے سرداروں، ایکم یاتینی بعرشھا، کون اس کا تخت لے آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے تابعدار ہونے سے پہلے، یعنی اس کے یہاں آنے سے پہلے۔ اب یہ جملہ جب آپ نے کہا قال عفریت من الجن، تو ایک عفریت کہتے ہیں دیو کو، جو جن، یہ کنسپٹ بنا ہوا ہے نا، کوئی کاف والوں کا پریاں ہوتی ہیں اور دیو ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ ناول نگاروں نے بنایا تھا کہ کوئی کاف میں گیا پہاڑوں میں، کازکستان سے آگے، میں اس جگہ پہ گیا، وہاں جو جھیل ہے بگ لیک کے نام پہ، وہاں پہ پورا سما ہے، رات کو بندے کو بہت خوبصورت، وہاں کی عورتیں چونکہ ویسے ہی بہت حسین ہیں رشیا کی، یہ پٹی کی، تو اس لیے اس کو ناول نگاروں نے پریاں کہا، افریقہ کے لوگوں کو دیو کہا۔ وہ بھی آپ اگر دیکھیں ان کی کئی جسامت والے، ہم نے تو جا کے دیکھا ہے، تو ان کو دیکھ کے واقعی دیو لگتے ہیں، تو کالم نگاروں نے ان کو دیو اور پریاں کہا۔ اصل میں حقیقت میں عفریت کہتے ہیں جو جن کی ایک بڑی قسم ہوتی ہے، دیو۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جو ہے جنات آئے تابع ہو کر، تو آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس تم آئے ہو تو سارے آ گئے ہو؟ کہا نہیں، ایک جن کی قسم رہتی ہے۔ کہا وہ کون سی ہے؟ کہا وہ جن کی قسم ہے، اسے ام الصبیان کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیماریوں کی ماں ہے، اور وہ ایسی جن ہے کہ اس سے جن بھی پناہ مانگتے ہیں، جن اس سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ چڑیل جیسے ہوتی ہے، اس کے ایسے ہونٹ، ایسے اس کے دانت، اور ایسے۔ آپ نے کہا اسے لاؤ، بلایا، وہ نہیں آئی تابعدار ہونے کے لیے، تو آپ نے اسے جکڑ کے کھینچ کے بلوایا، تو اس سے پوچھا کہ تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو جس پہ آ جاتی ہوں، وہ جن ہو یا انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچ نہیں پاتا، میں بچے بھی ان کے مار دیتی ہوں، حمل ضائع ہوتے ہیں اکثر، ان پہ ام الصبیان آتی ہے، جن عورتوں کے حمل نہیں ٹھہرتے، بچے جو مر جاتے ہیں کئی رو کے، کئی ڈر جاتے ہیں، یہ ام الصبیان آ جاتی ہے۔ اس کو امام سیوطی نے نقل کیا ہے بڑا تفصیل کے ساتھ، میرا الگ ویڈیو کلپ بھی اس پہ آ چکا ہے یوٹیوب پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ کیسے حملہ کرتی ہے، کہا مغرب کے ٹائم جو عورتیں اور بچے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے، میں ان کو جکڑ لیتی ہوں پھر۔ تو اب یہ آپ نے کہا کہ کون ہے؟ عفریت کہنے لگا دیو تھا، ایک بڑا جن تھا، اور بڑی جنوں کا سمجھ لیں سردار تھا۔ اس نے کہا جی میں لے آؤں گا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے آ جائے گا، یعنی اس نے قید لگائی نا کہ اٹھنے سے پہلے، مراد یہ کہ آپ چاہے 2-3 گھنٹے کا ٹائم مجھے دے دیں، ادھر تو 3 میل کے فاصلے پہ ملکہ پہنچ چکی تھی، اتنا ٹائم کہاں سے دیں تمہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں بڑا طاقت والا ہوں اس بات میں، امانت دار ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، کوئی اور بندہ، قال الذي عنده علم من الكتاب، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا جس کو کتاب کا علم ملا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد خود سلیمان پیغمبر ہیں، چونکہ کتاب کا علم تو آپ کے پاس تھا، لیکن اس کو امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ خود پیغمبر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے یہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا، بعض نے کہا آپ کا صحابی تھا، اور وہ تھا آصف ابن برخیہ، اور وہ کہنے لگا جس کو کتاب کا علم یعنی تورات کا علم ملا تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور اس کے پاس یہ علم تھا کہ اس نے کہا کہ میں فلما رآہ مستقرا عندہ قال، آپ آنکھ کو یوں کریں نا، آپ کو یوں چپکائیں کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کر کے آنکھ کھولیں، تخت آپ کے، وہ تخت اتنا بڑا تھا، اس کی روایت آتی ہے کہ 80 فٹ جو ہے نا وہ اس طرح لمبا تھا، 40 فٹ چوڑا تھا، اور 30 فٹ اس طرح لمبا تھا، اور وہ 5 محل تھے،
محلوں کے اندر ایک کمرے میں بالکل مکفل تھا، یعنی وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، اتنا پیرا تھا اور اتنا سیکورٹی رسک تھا اسے، تو اس نے ایسی جگہ تخت رکھا ہوا تھا، اور وہ ادھر 3 میل کے فاصلے پہ تھی، ایک محل، دوسرا محل، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور وہ پہرے ساروں سے اتنا بھاری بھرکم تخت جو ہے وہ ایک لمحے میں اٹھایا علم کے کتاب کا علم رکھنے والے نے، اور وہ حضرت سلیمان کے سامنے آپ نے اندر رکھوایا، اور آپ نے فرمایا، اچھا اس پر آپ نے شکر ادا کیا، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، میں شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، کہا اس کو تبدیل کر دو، اس کی حیت چینج کر دو، یعنی اس کے اوپر رنگ منگ تھوڑا سا چینجنگ کر دو، تاکہ ملکہ آئے گی تو پتہ چلے اسے کہ ایک تو پہچان نہیں سکے گی، دوسرا اس کو پتہ چلے گا ہماری قدرت کا۔ تو جب ملکہ آ گئی تو اس وقت فلما جاءت قیل اہٰذا عرشک، کا یہ تخت کس کا ہے؟ قالت کأنہ ہوا، کا یہ لگتا تو میرا ہی ہے۔ تو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہمیں پتہ تھا آپ کے پاس یہ علم ہے اور ہم آپ کے تابعدار ہیں، یعنی اسی وقت آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے غیر کی اب عبادت نہیں ہوگی۔ اب وہ جب چلنے لگی تو آپ نے کہا اپنے جنوں کو کہ تم نے 3 میل تک یہ جو ہے نا رستے کو ایسا بنا دینا ہے کہ اس پہ پتھر لگانے ہیں شیشہ لگانا ہے تاکہ پانی لگے نیچے، سمجھے کہ تالاب ہے یہ۔ اب وہ ایسا رستہ بنا کہ وہ فرش تھا کہ وہ تالاب 3D تھا فرش، اب وہ تالاب لگتا تھا۔ تو ملکہ بلقیس جب وہاں آگے ہوئی اور پیدل ہوئی دربار میں آنے کے لیے، تو اس نے دیکھا یہ تو پانی ہے، تالاب ہے، تو اس نے ایک دم اپنی پنڈلیوں کو اوپر کیا، کپڑے کو گیلا نہ ہو جائے، اور اس کی وہ خامی بھی نظر آ گئی کہ جو بال وہ چھپاتی تھی کہ وہ جنی کی بیٹی ہے، جنی نہیں تھی، وہ خود انسان ہے، باپ چونکہ اس کا انسان تھا، اس لیے تو اس وقت اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اس کو پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیوں کو ننگا کر دیا۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، کہا یہ تو پانی نہیں ہے، یہ تو ٹائل لگی ہوئی ہے، شیشہ لگا ہوا ہے۔ تو قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور میں اسلام حضرت سلیمان پر لاتی ہوں اور تیرے رب ہونے کا اقرار کرتی ہوں۔ تو یہ واقعہ ان کا ہے۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی گزر گیا اور اس کو اللہ نے بیان کیا، پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ، اور 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ نے 5 یہ جو آیات ہیں نا آپ دیکھیں گے کہ یہ آیات جو ہے کہ آپ کو سمجھ لیں کہ 64 آیت تک 20ویں پارے کے شروع سے لے کے آیت نمبر 64 تک یہ 5 آیتیں اللہ نے اپنی توحید کی نازل فرمائی۔ جو توحید کو نہیں مانتا، جس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کو یہ پڑھ کر کے ضرور پانی پہ پلایا کریں، اللہ اس کو یقین عطا فرمائے گا۔ یقین کی کمزوری والے کے لیے یہ تیر بہدف ہیں۔ اللہ نے اس میں 5 سوالیہ توحید کی باتیں کہی ہیں، سوالیہ۔ اللہ نے کہا امن خلق السماوات والارض، بتاؤ تو صحیح زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، بارش آسمان سے کس نے نازل کی، غلہ زمین سے کس نے نکالا، اور یہ سارا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر تم کدھر جا رہے ہو، کیا کام کر رہے ہو؟ امن جعل الارض قرارا، یہ زمین کو قرار کس نے دیا، وجعل خلالها انہارا، پھر نہریں کس نے چلائیں، وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا۔ اب یہ ساری اللہ دیکھیں توحید کی بات۔ اس کے بعد کا امن یجیب المضطر، بتاؤ کون ہے سنتا مضطر کی، جو بالکل بے قرار ہو جاتا ہے، اس اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے تو کون، ویکشف السوء، اس کی تکلیف دور کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے۔ جب بندہ بالکل بے قرار ہو جائے تو اس وقت اس آیت کو پڑھ کے، یہ جو آیت نمبر 62 ہے، جو دعا کرے گا مظلوم ہوگا تو اللہ اس کی دعا کو ایک لمحے میں قبول کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی، دوسرا مسافر کی، اور تیسرا والد کی بیٹے کے حق میں۔ اب جو یہ ہے مضطر، یعنی بے قرار ہو جاتا ہے، مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہوا ہے، جب وہ بے قرار ہو کے دعا کرتا ہے، اس آیت کو پڑھ لے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ سورہ قصص، یہ
تیسری صورت ہے جو اگٹھی اتری ہیں، سورہ شعراء کے ساتھ جو سورہ جو ہے نمل اور ساتھ سورہ قصص۔ یہ سورہ قصص کے آغاز میں طاسین میم، یہ جس صورت میں بھی لفظ آئے ہیں نا طاسین میم، یہ لفظ اتنے جامع ہیں، جب پریشان ہوں مشکل میں پھنس جائیں آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ اسم اعظم جو ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اسم اعظم کی طاقت ان کے اندر موجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، یعنی اس نے لوگوں کے گروپ بنائے ہوئے تھے، اور شیعہ عربی میں گروپ کو کہتے ہیں۔ اب جو شیعہ علی اپنے آپ کو کہتے ہیں، در حقیقت وہ حضرت علی کا اپنے آپ کو گروپ کہتے ہیں، حضرت علی کی جماعت، شیعہ عربی میں جماعت کو کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت وہی ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو اپنا کر، اور آپ مسجد میں شہید ہوئے، مسجد بناتی ہے، آپ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، قرآن کو مانتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، نماز جماعت سے پڑھتی ہے، تو اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہیں۔ تو اب یہاں کا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اب اس نے کیا کام کیا ہوا تھا کہ وہ بچوں کو قتل کر دیتا تھا، کہ اس کو خبر ملی تھی کہ تیری بادشاہت کو ختم کرے گا ایک بچہ، اب اس نے سارے شیر خوار بچے دودھ پینے سے پہلے ان کو مار دیا تھا، اور 70,000 سے زائد بچوں کو مارا، اور عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا، بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ یہ کرتا تھا، اور بنی اسرائیل وہاں اقلیت تھی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پسی ہوئی مظلوم مخلوق تھی، تو نبیوں کی اولاد تھی، یہ کنعان سے گئے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور وہاں جا کے آباد ہوئے، ان کی اولاد آگے چلی، تو یہ اولاد یعقوب تھے بنی اسرائیل، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اب اس نے جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کو اللہ نے وحی کی، یعنی وحی عورتوں میں 2 عورتوں کو آئی ہے، ایک حضرت مریم کو اور ایک حضرت موسیٰ کو، کوئی عورت نبی نہیں آئی، یہ مسلم بات ہے۔ یہ وحی ایسے ہے جیسے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، جیسے اللہ نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی، یعنی اللہ نے القاء کیا، قلب میں اتارا ان کی یہ بات، تو مکھی کوئی نبی تو نہیں ہے کہ وحی آئی، تو یہاں پتہ چلا جب مکھی نبی نہیں بن سکتی تو موسیٰ بھی نبی نہیں تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، آپ ان کو دودھ پلائیں اس بچے کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور آپ اس میں پریشان نہ ہوں، اور جب آپ کو پریشانی ہو، خوف ہو، تو جب دیکھیں کہ آپ ان کی کرندے آ رہے ہیں مارنے کے لیے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ اس کو دریا میں پھینک دینا۔ دریا میں پھینک دینا عجیب بات ہے، دریا میں اس کو پھینک دینا۔ اب اپنی طرف سے اب وہ مار دیں، بس آپ اللہ کے سپرد کر دینا۔ جب آپ کے ہاتھ میں کوئی کام نہ ہو نا، آپ بے بس ہو جائیں، تو آپ اللہ کے سپرد کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ اس میں سے خیر نکالتا ہے۔ وَلَا تَخَافِي، پھر آپ نے خوف نہیں کرنا دریا میں اس کو پھینک کر، وَلَا تَحْزَنِي، غم بھی نہیں کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں اس کو واپس لوٹاؤں گا۔ جب آپ کو کوئی ہاتھ سے چیز چلی جائے نا، گم ہو جائے، یا آپ نے بیٹی کا رشتہ کر دیا، بیٹے کا رشتہ کر دیا، یا کوئی چیز آپ نے بیچ دی، تو اس کے بعد آپ یہ جملہ کہہ دیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اللہ اس کو واپس لوٹائے گا، یعنی آپ سے ٹوٹے گا نہیں، کٹے گا نہیں، چھنے گا نہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اس کو اپنے رسولوں میں سے بنا دوں گا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس پکڑ لیا، صندوق میں تھا نا بچہ جا رہا، تو اب وہ بچہ جا رہا، اب بہن آپ کی دور دور سے دیکھ رہی ہے ساتھ ساتھ، اب آل فرعون، آل کا معنی یہ نہیں ہے اولاد، آل کا معنی کیا ہے یہاں؟ آل فرعون سے مراد کیا ہے؟ بیٹے، بیٹیاں، لشکر مراد ہے نا یہاں، اب اس کی تو اولاد تھی نہیں۔ اب آل کا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سے حضور علیہ السلام کے جماعت صحابہ مراد ہیں۔ آپ درود پڑھتے ہیں حضور کی صحابہ پہ، صحابہ میں 2 طرح کے ہیں، ایک اہل البیت ہیں اور ایک اصحاب رسول ہیں، دونوں صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں اور حضور کے دیگر صحابہ بھی صحابہ ہیں۔ تو لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اب وہ تو دشمنی کے طور پہ پکڑا تھا کہ مار دیں گے، اب پریشان ہو گئی جو ہے بہن ان کی، لیکن ان فرعون، اب وقالت امرأۃ فرعون، اور جب یہ پکڑ کے لے کے گئے جا کے آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، عورت کا نام نہیں لیا قرآن نے، اس لیے عورتوں کا نام نہیں لینا چاہیے، ممبروں پہ لیں کہیں بھی، امرأۃ فرعون کہا۔ تو قرۃ عین لی ولک،
یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی ہماری، لا تقتلوا، اس کو مارو نہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں یا ہمیں کوئی نفع دے شاید یہ۔ اب وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اب آپ نے جو ہے نا اس کو اپنا گھر میں لے لیا۔ اب وہاں صبح کے ٹائم موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا جب محل میں لایا گیا، اور اس وقت جو ہے ان قادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، اب آپ کا اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ کسی دائی کا دودھ نہیں پینا، اب آپ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، رو رہے اب سارے پریشان۔ وقالت لیختہ وقصہ، تو اب آپ کی بہن یوں اجنبی بن کے محل میں گئی، کہنے لگی فبصرت بہ عن جنب، کہ میں اجنبی سی عورت ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، اور جو ہے اب وہ اجنبی عورت اندر جا کے محل میں پھرنا شروع ہو گئی، یعنی اندر چلی گئی۔ وحرمنا علیہ المراضی من قبل، اس سے پہلے ہی آپ پر اللہ کہتے ہیں آپ نے چھوڑ دیا، حرام کر دیا تھا کسی کا دودھ پینا۔ فقالت، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں، اس طرح حالت ہے ان کی، تو اس نے کہا حل ادلکم علی اہل بیت، میں گھر والوں کو جانتی ہوں، یکفلونہ لکم، جو ان کی کفالت کر لیں گے، وہم لہ ناصحون، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہی ہوں۔ فرددناہ الی امہ کئی تقر عینہا ولا تحزن، اللہ نے آپ کو واپس اپنی ماں کی گود میں پہنچایا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے کہا تھا نا کہ غم نہ کرنا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور ماں کی گود میں، ماں اسی گھر میں ملازم بنی، اور ماں کو تنہا بھی مل رہی ہے اور اپنے ہی بچے کو پال رہی ہے، اور بچہ جوان ہو رہا ہے اسی گھر کے اندر، یہاں تک کہ ولما بلغ اشدہ، اور جب آپ جوان ہو گئے اللہ نے آپ کو یہ دونوں چیزیں حکمت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر آپ ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، آپ جب بازار میں ایک مرتبہ گئے تو آپ نے دیکھا دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ھذا من عدوی ھذا من شیعتہ، دوسرا فرعونی قبطی تھا، اب دونوں ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، اور فاستغاثہ الذی من شیعتی، جو آپ کی جماعت کا تھا نا، اس نے آپ کو کہا موسیٰ میری مدد کرو، علی الذی من عدوی، ہمارے دشمنوں کے مقابلے پہ، فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے یوں گھونسا مارا، مکہ مارا، اور موسیٰ علیہ السلام پہلوان تھے، نبی میں ویسے ہی طاقت ہوتی ہے، یہ جو جم جانا، باڈی بلڈنگ کرنا، یہ چیزیں اعظم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے مدرسہ میں اپنے تلامذہ سے کہتے تھے کہ اپنا ٹائم نکال کو یہ کرو، پریکٹس کرو، باڈی بناؤ، جہاد کی یہ ٹریننگ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کمزور ضعیف نہیں تھے، یہ جو رومال رکھ کے نا اس طرح صوفی بن کے لوگ اس طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کوئی شریعت کا اسلوب نہیں ہے، مجاہد بننا اسلام کے اندر ہے، اور رومال اس طرح لپیٹ لیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے کے صوفی بن کے چلنا، یہ اپنا اپنا انداز ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن یہ اسلام کا مجاہد کا طریقہ نہیں ہے۔ موسیٰ پیغمبر نے یوں گونسا اس کو مارا، اب مجاہد ہی مار سکتا ہے، صحابہ دوڑتے گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے چڑھ جایا کرتے تھے، ہے ہی ہے نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تسبیح لے کے ایسے تو نہیں چلتے تھے، ہمارے یہاں بزرگی اسی کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، اس کا کام ہی تمام ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان نے کرایا ہے۔ اب وہ آپ نے فوراً استغفار کی، ربی انی ظلمت نفسی، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد آپ جو ہے اگلے دن فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، آپ سے قتل ہو گیا نا، قتل عمد ایک ہوتا ہے، قتل خطا ہوتی ہے، یہ قتل خطا ہے، عمد نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے۔ اگر 20 نمبر آیت، وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا صبح صبح آپ کے پاس، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، بادشاہ نے تیرے لیے بندے بھیجے ہیں تجھے قتل کریں گے، اب فخرج انی لک من الناصحین، آپ جلدی سے نکل جاؤ مصر سے، میں آپ کی نصیحت کرنے والا ہوں، آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام خوف کے عالم میں مصر سے نکلے، پتہ چلا خوف کا آنا، ڈر جانا، یہ نبی کے بھی جو ہے نبوت کے منافی نہیں ہے، بشری کمزوری ہے یہ۔ ولما توجہ تلقاء مدین، آپ مدین کی بستی میں وہاں سے سیدھے چلے گئے، اردن ہے آج مدین کی بستی۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اللہ مجھے سیدھا راستہ بتائے گا یا میری رہنمائی کرے گا۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس، آپ نے مدین میں جاتے ہی نا
ایک کنواں پہ دیکھا، آپ یوں بیٹھ کے مسافر بن کے، پہاڑی ہے، میں اس جگہ گیا ہوں، ہم نے دیکھا وہ کنواں بھی، اور وہ ساری یہ آیتوں کو وہاں سمجھا ہم نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ یوں بیٹھے ایک جگہ، وہ جگہ ہم نے دیکھی، وہ کنواں بھی دیکھا۔ آپ نے دیکھا یسقون، لوگ پانی پلائی جا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، لیکن دو لڑکیاں بچیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں، اور تذودانی، اور وہ بیچاری انتظار میں ہیں جیسے۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، کہا تمہیں کیوں یہاں کھڑی ہو؟ آپ نے پوچھا، قَالَتَا، دونوں بولی، لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْدِرَ الرِّعَاء، ہم نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو، جو طاقتور ہیں، بڑے بڑے مرد ہیں، وہ پلا کے لے نہ جائیں۔ کہا تم کیوں بچیاں آئی ہو پانی پلانے کے لیے اپنی جانور بکریاں لے کر؟ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے بڑا؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا والد کیا ہے؟ بوڑھا شیخ ہے۔ ہم نے ان کی قبر پہ بڑی دیر ہم نے الحمدللہ وہاں بیان علماء نے کیے، ہم نے وہاں پڑھا، پتہ چلا کہ اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو تو لڑکی نوکری کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، گھر سے نکل سکتی ہے، بس پردے کا اہتمام کرے، سنت کی پاسداری کرے۔ نوکری کرنا، جاب کرنے کے لیے گھر سے نکلنا عورت کے لیے حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اب وہ لڑکیاں پانی بھرنے خود جاتی تھی نا، اور انہوں نے کہا ہمارا باپ نبینا تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، خطیب انبیاء ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، آپ نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اور جا کے آپ سائے میں بیٹھ گئے۔ بس ہیلپ کی تو یہ نہیں کہ اب میں ان کے ساتھ گپیں ہی لگانی شروع کر دوں، بس خاموشی جا کے سائے میں بیٹھ گئے اور جا کے دعا کرنے لگے۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اے اللہ میں مسافر ہوں، میں فقیر ہوں، تو ہی میری اب مدد فرما۔ اپنی جناب سے اللہ نے، یہ دعا اتنی تاثیر والی ہے، جس کی شادی نہ ہوتی ہو، نوکری نہ ملتی ہو، جو مسافر ہو، پردیس میں پریشان ہو، جس کا گھر اپنا نہ ہو، وہ یہ دعا پڑھے 70 بار روز، اللہ اس کو بیوی بھی دے گا، نکاح بھی کرے گا، لڑکی لڑکا کوئی بھی پڑھ لے، نوکری بھی دے گا، پردیس میں ہے تو خوشحال بھی کرے گا، اور اپنے گھر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ فجاءتہ، آپ بیٹھے ہوئے تھے سائے میں، فجاءتہ، پس آئیں، احداہما، وہ ان میں سے جو ہے وہ آئیں، تمشی علی استحیاء، وہ چل ایسے رہی تھی جیسے حیا کا پیکر ہوتا ہے، یعنی ان کی چلنے کی ادا، عورت کی دیکھیں نا چلنے کی ادا کو اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں، کہ شعیب پیغمبر کی بیٹیاں اتنی پاک دامن تھیں کہ وہ چلنے والی ایسے تھی، پاؤں رکھ رکھ کے چل رہی تھیں جیسے حیا کے گھوڑے پہ سوار ہوں، اعلیٰ سوار جیسے ہوتا ہے، حیا کے اوپر سوار، یعنی حیا کا پیکر تھی۔ عورت چلتی ہے ٹک 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 ٹک، مردوں کو متوجہ کر لیتی ہے، وہ بے حیائی کا مرکز ہے۔ یہاں ان کے چلنے کی ادا کو قرآن نے بیان کیا۔ قالت ان ابی یدعوک، آگے کہنے لگی میرا ابا آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس لیے بلا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو جو ہے نا اس کا بدلہ دیں جو آپ نے پانی پلایا ہے۔ فلما جاء، اب آپ کے پاس، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ایک ان میں سے بولی ابا جان، وہ ایک آئی ادھر اور ایک ابا سے بول رہی ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا اس کی کیا اجرت ہے، اور یہ بہترین، مطلب یہ اس کو ملازم رکھ لیں، یہ بہترین ملازم ہے۔ کا کیا وجہ ہے بہترین ملازم ہے؟ کا دو اس میں خوبیاں ہیں، قویٌ، ایک طاقت والا ہے یعنی ہمارا سہارا بنے گا، اور دوسرا امین، امانت دار ہے۔ یہ دو صفات جس میں ہوں گی تو اصل میں وہاں کامیابی، ہمارے حکومتوں میں، ہمارے اداروں میں، ہر جگہ امانت داری اگر ہو جائے تو ملک بھی ترقی کر لے گا۔ قال انی ارید، آپ جب پاس گئے تو حضرت شعیب نے کہا میں آپ کا نکاح کرتا ہوں، ان کی حکا احد ابنتی، اپنی ایک بیٹی سے میں نکاح کرتا ہوں، لیکن آپ کو میرے ہاں 8 حجج، آپ کو میرے پاس جو ہے محنت کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی اس کا حق مہر کے طور پہ، اور وہ 8 سال آپ کو میرے ہاں خدمت کرنی ہوگی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر 10 سال کر لیں، فَمَنْ عِنْدِكَ، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر اب آپ نے 10 سال خدمت کی، اور اس کے بعد اپنی بیوی صفورہ نام بتاتے ہیں، اس کو لے کر آپ پھر نکلے مصر آنے کے لیے، اپنے آبائی وطن کے لیے۔ دعا کی برکت سے اللہ نے بیوی بھی دے دی اور نوکری بھی دے دی۔ اب آپ اپنے وطن کے لیے چلے، اس کو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ آپ پہنچے تو وہاں پر جو ہے جنگل تھا، طور پہاڑ تھا، رات کا ٹائم تھا، سردی تھی، آپ نے وہاں پر جو ہے آگ جلتے ہوئے دیکھی، بیوی کو درد ذہ تھے، آپ نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، میں جاتا ہوں وہ آگ ہے، شاید کوئی اچھی چیز ہمارے لیے ہو جائے،
تو اب فلما اتاہ نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو آپ جب وہاں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں آپ کا رب ہوں، اور وہاں آپ کو نبوت دے دی اور آپ سے کہا اپنا عصا پھینکیں۔ اور یہ سارا قصہ پھر آگے کہ آپ وہاں سے جب آئے آپ کو تشکیل ہو گئی، آپ کو یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو لیں، بلکہ بیوی کی بات ہی ختم، اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس۔ تو اس پر آپ نے فرمایا یا اللہ مجھ سے قتل ہوا ہے، آپ میرے بھائی ہارون کو بھی آپ نبوت عطا فرما دیں اور وہ بھی نبی بن جائے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ مجھ سے زیادہ بہترین تقریر کر لیتا ہے۔ تو حضرت ہارون کو بھی نبوت ملی اور آپ وہاں سے فرعون کے دربار میں آئے۔ یہ واقعہ پورا آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اس کے جو ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون کا ذکر اللہ نے شروع کر دیا۔ فبغى علیہم، وہ باغیوں میں سے تھا، مالدار تھا، سرمایہ دار تھا، اور اتنا بڑا سرمایہ دار تھا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کے خزانے کو نہیں، خزانہ جن کمروں میں تھا ان کمرے کی چابیوں کو ایک جماعت اپنے کندھوں پہ اٹھاتی تھی، ایک بندہ نہیں، ایک جماعت۔ اور وہ کہتے ہیں اولی القوہ، جو طاقت والے، یعنی اتنی چابیاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں تو خزانے کتنے ہوں گے۔ اور اذ قال له قومه لا تفرح، اور وہ اپنے قوم کے سامنے تکبر کیا کرتا تھا، فخر کیا کرتا تھا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ کو فخر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اب وہ جب گھر سے باہر نکلتا تو وہ اپنے باہر نکلتا اور اس کو دیکھتے نا، جب لوگ اس کے خزانوں کو، اس کی ٹور ٹار کو، جیسے آج کوئی بڑا نکلتا ہے تو اس کی گاڑیوں کو، اس کے ساتھ لاہو لشکر کو، اس کے پروٹوکول کو دیکھتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے تھے، آیت نمبر 79، فخرج علی قومہ فی زینتی، جب اس کی زیب و زینت کو دیکھتے نا تو کہتے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہتے جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم بھی قارون کی طرح پیسے والے ہوتے۔ اب مالداروں کو دیکھ کر یہ کبھی نہ سوچیں کہ کاش ہم بھی ایسے مال والے ہوتے، بلکہ فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، بلکہ علم والے یہ کہتے تھے جن کے اندر اللہ کا خوف تھا، وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ، کیا ہے تمہارے لیے، تباہی ہے تمہارے لیے، اصل تو اللہ کے جو اللہ کے ہاں اعمال صالحہ ہیں۔ اب اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ پیغمبر مجھے زکوٰۃ کا کہتے ہیں، اس نے ایک عورت کو پیسے دیے کہ تو نے مجمع میں کہنا ہے، جب وہ بیان کر رہے ہوں، جمعہ پڑھا رہے ہوں جیسے، تو نے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ زنا آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ تو موسیٰ پیغمبر جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو عورت کہنے لگی موسیٰ آپ بتائیں جو زنا کرے اس کے سزا کیا ہے، کیا اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر آپ کریں کہ مجھے بھی سنسار کیا جائے گا کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا۔ یہ قارون نے پہلے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے اس عورت سے زنا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی بالکل یہ عورت گواہ ہے، موجود ہے مجمع میں۔ عورت کو کھڑا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا، اس کے بعد آپ نے عورت سے پوچھا بتاؤ تم، لیکن آپ کا روب جلال اتنا تھا کہ عورت پر اللہ کی طرف سے حکم آیا اور وہ خوفزدہ بھی ہو گئی اور سچ اگل دیا اس نے کہ مجھے اتنے پیسے دیے گئے تھے اور میں فحشہ عورت ہوں، بدکار عورت ہوں، میں بک جاتی ہوں، جیسے آج میڈیا میں یہ چیزیں بک جاتی ہیں، تہمت لگاتی ہیں۔ تو اور وہ عورت جو ہے بیٹھ گئی، موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے، مجمع کو پتہ چل گیا آپ کی پاکی کا۔ اللہ نے کہا موسیٰ آپ کو اختیار ہے، آپ نے کہا زمین کی طرف کہ اس کو نگلے، زمین نے اس کو ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، وہ چیخیں مارتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، سارا قوم دیکھتی رہی، موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں رہے، اس کو بالکل معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ جب وہ یہاں تک پہنچا تو اس نے کہا کہ موسیٰ آپ میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کے سر پر اس کی ساری دولت کو بھی انڈیل دیا اور وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت تک دھنستا رہے گا، سزا میں رہے گا، اس کی دولت اس کے ساتھ دھنستی رہے گی۔ اور اللہ نے وحی کی موسیٰ آپ کے سامنے روتا رہا، آپ سے معافیاں مانگتا رہا، چلاتا رہا، مجھے میری عزت کی قسم ایک بار مجھ سے معافی مانگ لیتا میں معاف کر دیتا، میری رحمت ایسی ہے۔ تو یہاں اللہ نے اس کو بیان کیا، اور یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 85، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جو عمرے پہ جائے اور پرنالے کے نیچے جو جگہ ہے مزاب رحمت کے نیچے، وہاں پر حتیم میں یہ جا کر 2 نفل پڑھے،
پھر کعبے کی دیوار پہ یہ آیت لکھ کر انگلی سے، یوں ہی انگلی سے اس آیت و اشارت سے لکھنی ہے، ایسے آیت لکھے، اس کے بعد جس کا نام لکھے گا اللہ اسے اسی سال بیت اللہ میں قبول کر لے گا۔ یہ آزمایا ہوا فارمولہ ہے۔ سورہ عنکبوت میں جو پہلی آیت ہے، یہ آیت جو ہے یہ انسان کو پریشانیوں سے نکالتی ہے۔ یہ سورہ اگر انسان پریشانیوں میں جکڑا جائے، گر جائے، کوئی سبیل نہ ہو، جب تنگ دستی، غربت، ذلت، تو سورہ عنکبوت کو تلاوت کرے، 7 دن کے اندر اللہ اسے پریشانی سے نکال دے گا، اور یہ پریشان ذلت والی بیماری سے بھی نجات دلاتی ہے۔ اس کے شروع میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خالی کہیں گے آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے اور بخشے جائیں گے، ان کو کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ آزمائش تو نبیوں پہ آئی ہے، صحابہ پہ آئی ہے، اس لیے یہاں پہلے بتایا کہ آزمائش دین کا حصہ ہے، اور اللہ والوں پہ پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آتی ہیں؟ کہا نبیوں پہ، کہا پھر اس کے بعد کہا نبیوں کے ماننے والوں پہ، جتنا نبیوں کے قریب کوئی ہوتا ہے۔ صحابہ پہ جیسی آزمائشیں آئی ہیں ایسی آزمائشیں ہم پہ کبھی نہیں آئیں۔ ابھی آپ دیکھیں تبلیغ کا کام کا آغاز ہوا تو شروع کے لوگوں پہ جتنی آزمائشیں آئی ہیں، جو کہ وہ رسول اللہ کے زیادہ قریب تھے، اور آج کام کرنے والوں پہ آزمائشیں اتنی ہیں ہی نہیں۔ تو ہر دین میں علماء نے جو محنتیں کی ہیں ان کے بعد والوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولت کر دیتا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ نے توحیدی الفاظ اور نبیوں کے واقعات بیان کر کے آخر میں ایک جملہ اللہ نے کہا، اور ایک جملے میں ساری آگے پھر اس کا تشریح مزید آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا، کہ میں نے جو ہے بہت سے نبیوں کی قوموں پہ میں نے ان کو پکڑا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں پر، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے ہم نے کئیوں پر جو ہے عذاب بھیجا ہواؤں کا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کئیوں پہ ہم نے چیخیں یعنی فرشتے کی چیخ سے مر گئے وہ لوگ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بہت سوں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بہت سوں کو ہم نے پانی سے جو ہے وہ غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ۔ یہ سارے نبیوں کی قوموں کا اللہ نے ایک آیت میں ذکر کیا، مختصر الفاظ میں۔ اللہ نے کہا یہ ظلم میں نے نہیں کیا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ اوہو اللہ نے اپنے بندوں کو مار دیا، غرق کر دیا، بلکہ فرمایا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے کہ اللہ کی توحید کو انہوں نے چھوڑا، اور توحید کا ایک جملے ایک آیت میں اللہ نے تعارف کرایا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔